अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। तो अदब महजरी का जो हमारा सिलसिला चल रहा है उसकी 5वीं कड़ी आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिखाइल नुआइमा 1889 में इनकी पैदाइश हुई और 1988 में इनकी वफ़ात हुई। हुआ मुफ़क्किर का लफ्ज़ इनकी ज़िंदगी में काफ़ी अहम है, यानी फ़लसफ़े से रिलेटेड हैं। मसरही, इन्होंने 3 मसरहियात ड्रामे भी लिखे हैं। वक़ासिन और कहानियाँ भी हैं। क़िस्सा गो हैं। शायर हैं, कातिब हैं, लिखने वाले हैं। व नाक़िद हैं और नाक़िद भी हैं। ठीक है, तो इनकी ज़िंदगी में युअतबर नुआइमा मिन अवाइलिल उदबा, नुआइमा समझे जाते हैं उन अरब के उन शुरुआती उदबा में से, नए उदबा में से, अल्लज़ीना इत्तलऊ अला सक़ाफ़तिल ग़रबिय्या, जो वेस्टर्न कल्चर पर जिन्हें मारिफत हासिल हुई, ज्ञान हुआ उन्हें। व अला वजहिल ख़ुसूस, स्पेशली अलल अदब रूसी वल अमरीकी, रशियन लिटरेचर पे और अमेरिकन लिटरेचर पे। वुलिद फ़ी बसकंता, ये बसकंता में पैदा हुए। इससे पहले बसकंता का मैंने ज़िक्र किया था, कौन बसकंता में पैदा हुआ। ठीक है, कहाँ? लबनान में। फ़ी जबल सनीन, लबनान में पैदा हुए। लबनानी है, बसकंता में पैदा हुए। अनहा दिरासतहुल मदरसिया फ़ी मदरसतिल जमइय्या अल फ़लस्तीनिया फ़ीहा, इन्होंने अपनी स्कूल लेवल की पढ़ाई कहाँ ख़त्म की? मदरसतुल जमइय्या अल फ़लस्तीनिया, ये याद रखना है। तबअहा बिखम्स सनवातिन जामिया बेबोल्ताफ़ा रूसिया, ठीक है, जिसके बाद इन्होंने 5 साल दूसरी जगह पढ़े। कहाँ पढ़े? बोल्ताफ़ा, रशियन के बोल्ताफ़ा में पढ़े, जहाँ 1905 से 1911 तक। ठीक है, कितना? 1905 से 1911 तक। पहले स्कूल लेवल की तरफ पढ़ाई कहाँ की? मदरसतुल जमइय्या अल फ़लस्तीनिया में। उसके बाद 5 साल यूनिवर्सिटी लेवल पर पढ़ाई की। कहाँ की? रशियन बोल्ताफ़ा में, 1905 से 1911 तक। हैसु तसन्ना लहू अल इत्तिला अला मुअल्लफ़ातिल अदब रूसी, जहाँ इन्हें रशियन लिटरेचर पर कुछ मारिफत हासिल हुई। सुम्मा अकमल दिरासतुल हुकूक फ़िल विलायातिल मुत्तहिदा अल अमरीकिया, 1911, ये याद रखना। 1911 में फिर उसके बाद इन्होंने यही जो 5 साल की पढ़ाई पढ़ रहे थे, यहाँ पर इन्होंने क्या करा? दिरासतुल हुकूक, हुकूक की तालीम हासिल की, तालीम मुकम्मल की। कहाँ? USA में। ठीक है, तो अगली बात है हसल अला जिनसियतिल अमरीकिया, अमेरिकन नेशनलिटी इन्होंने हासिल की, नागरिकता। ठीक है। इंज़म्मा इला राबिता अल क़लमिय्या अल्लती अस्ससहा, राबिता अल क़लमिय्या के मेंबर हैं। ठीक है। अस्ससहा उदबा अरब फ़िल महजर, जिसको अरबी अदबा ने, यानी कहाँ के अरबी उदबा? लबनान के और सूरिया के। वकान नाइबन, और ये नाइब थे लिजुबरान खलील जुबरान, यानी वाइस प्रेसिडेंट भी हम कह सकते हैं। ठीक है, मुस्तशार थे। मुस्तशार और राबिता अल क़लमिय्या कौन है? मिखाइल नुआइमा, ये लिख लेना। आदा इला बसकंता आमा 1932, अब इसके बाद अमेरिका से कब लौटे? अपने लबनान 1932 में। वत्तसा नशातुल अदबी, और वहाँ पर इनकी लिटरेरी जो एक्टिविटीज़ हैं वो ज़्यादा हो गई। लुक़िबा बिना से के शखरूब इनका करिया है। ठीक है, गांव है। बसकंता ये ज़िला है, ज़िला समझ लें, सिटी समझ लें, और शखरूब इनका करिया है। तो इनको नासिक शखरूब, यानी शखरूब का राहिब या इबादत गुजार या मुत्तकी, इस तरह समझ लें, क्योंकि इन्होंने उज़लत इख्तियार कर ली थी आखिरी अय्याम में। वहाँ सिर्फ अपनी लिखते रहते थे, किताबें लिखते थे और बाहर नहीं निकलते थे। ठीक है, इनकी वफ़ात कब हुई? 1988 में। नशरा नुआइमा मजमूअतहु अल क़िससिया अल ऊला, जो स्टोरी का कंपाइलेशन है पहला, वो कौन सा है? सनतुहा अल जदीदा, ये याद रखना। कब हुआ? 1914 में। तो पहली इनकी लिटरेरी जो बात सामने आई, लिटरेरी कंपाइलेशन या लिटरेरी किताब सामने आई, वो क्या है? सनतुहा अल जदीदा, जो कि 1914 में। अगले ही साल लिख लीजिए, वफ़िल आम इत्ताली, यानी 1915 में क्या इन्होंने जारी किया? क़िस्सता अल आक़िर, क़िस्सा ये कहानी है। तो ये सारी चीज़ आपको याद रखना कि सनतुल जदीदा क्या है। पहला है स्टोरी, सिर्फ एक स्टोरी नहीं है बल्कि मजमुआतुल क़िसस है, और जो पहला है 1914 में, फिर उसके बाद क़िस्सतुल आक़िर 1915 में। ठीक है। इनक़ता अला मा यब्दू अनिल किताबतिल क़ससिय्या, इन्होंने स्टोरी लिखना छोड़ दी। कहाँ तक? 1940 तक। 1915 में लिखी थी अभी मिर्दाद, अब 1940 तक इन्होंने छोड़ दी। यहाँ तक कि उसके बाद काफ़ी इनका एक किस्सा, क़िम्मत क़िसस ही मजमुआतुल क़िसस, यानी कंपाइलेशन स्टोरीज़, वो कब शाये हुई? मिर्दाद के नाम से 1952 में। ये सारी आपको अलग पेज पर भी इनकी डेट वगैरह लिख सकते हैं। वफ़ीहल कसीर मिन शख्सिही व फ़िक्रिहिल फ़लसफ़ी, जिसमें काफ़ी चीज़ों का पता लगता है, इनकी शख्सियत का पता लगता है, और इनकी फ़लसफ़ियाना जो फ़िलासफ़िकल इनकी फ़िक्र है, थिंकिंग है, उसका पता लगता है। बाद सित्तति अवामिन,
یعنی 1952، اور اس کے بعد 6 سال کے بعد نشرہ سنۃ 1958 میں کیا جاری کیا انہوں نے؟ ابو بطہ التی صارت مرجعا مدرسیا و جامعیا للادب القصصی، یعنی اسٹوری لٹریچر کے لیے، ادب قصص کے لیے، کہانی کے ادب کے لیے جو اسکول لیول پر اور یونیورسٹی لیول پر لٹریچر کا ایک مرجع بن گیا، جہاں ان کو شامل کیا گیا. ٹھیک ہے. کان فی العام 1956 میں قد نشر مجموعۃ اکابر انہوں نے شائع کیا. ٹھیک ہے. کیا شائع کیا؟ مجموعۃ اکابر التی یقال انہ وضعها مقابل کتاب النبی لجبران، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مجموعۃ اکابر کو انہوں نے جبران کی جو کتاب النبی ہے، ٹھیک ہے، جو پہلے انہوں نے انگلش میں لکھی بعد میں عربی میں، تو اس کے مقابلے میں لکھی تھی. ٹھیک ہے. اسی طرح سنۃ 1949 میں وضع نعیمہ روایت وحیدہ، ان کی ایک ہی روایت ہے. ٹھیک ہے. ایک ہی ناول ہے بعنوان مذکرات الارقش بعد سلسلۃ من القصص والمقالات، جبکہ انہوں نے کئی قصے لکھے، مقالات لکھے، اشعار لکھے، التی لا تبدو کافیۃ للتعبیر عن ذائقۃ نعیمۃ المتوسف فی النقد الادبی وفی انواع الادب الاخرى، جس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی ادب و فنون کی کتنی قسموں میں ان کو ذوق تھا، یہاں تک کہ انہوں نے اشعار بھی لکھے، روایت بھی لکھی، نقد میں بھی شوق تھا. ٹھیک ہے. قصص بھی لکھے اور مقالات بھی لکھے، اسی طرح انہوں نے ڈرامے بھی لکھے. ٹھیک ہے. مسرحیۃ الآباء والبنون کس کی ہے؟ میخائیل نعیمہ کی، جو کب انہوں نے لکھی؟ 1917 میں، اور یہ ان کا تیسرا کام ہے. ٹھیک ہے. بعد مجموعتین، تیسرا کام کیوں ہے؟ کیونکہ 1914 میں سنۃ الجدیدہ لکھی، اس کے بعد مرداد لکھا یا عاقر لکھا. ٹھیک ہے. 1915 میں، اس کے بعد 1917 میں مسرحیۃ الآباء والبنون لکھی. بعد مجموعتین قصتین، ٹھیک ہے، 2 اسٹوریز کے کمپائلیشن کے بعد فلم یکتب ثانیۃ فی ھذا الباب سوا مسرحیت ایوب. ٹھیک ہے. انہوں نے مسرحیت ایوب لکھی، ڈرامہ ایوب. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو کہ 1967 میں بیروت سے شائع ہوئی. ما بین عامی 1959 و 1960 اور 1960 کے درمیان وضع نعیمہ نے کیا لکھی؟ قصۃ حیاتی، اپنی زندگی کی کہانی لکھی 7 اجزاء میں. اس سے پہلے ایک ویڈیو میں نے شائع کی تھی، وہاں میں نے 70 کی 2 جلدیں بتائی تھیں، تو یہاں یاد رکھیے اس کی 3 جلدیں ہیں. ٹھیک ہے. علی شکل سیرت ذاتیہ بعنوان 70، جس کا نام کیا ہے؟ 70. اسی طرح آپ کو کئی جو سیرہ ذاتیہ ہیں، انا کس کی ہے؟ انا علقات کی ہے. ٹھیک ہے. احمد امین کی کیا ہے؟ حیاتی احمد امین کی. یا اسی طرح کئی مسرحیات ہیں، لوگوں نے اپنی اپنی مسرحیات لکھی ہیں، وہ آپ دیکھیں اور ان کو اپنا نوٹ بنا لیں. ٹھیک ہے. سیرت ذاتی جو ہے، بائیوگرافیز، آٹو بائیوگرافیز سے جو لوگوں نے لکھی ہیں، اس پہ اپنی ایک نوٹ بنا لیں. اس پہ بھی شعریہ الوحیدہ، تو ان کا شعری مجموعہ ایک ہی ہے. اسی طرح ناول بھی ایک ہی ہے، مذکرات الارقش حمز الجفون، جو کہ انہوں نے وضعها بالانگلیزیہ، انگلش میں لکھی، وعربها محمد السابق، جس کو محمد سابق نے عربی کیا 1945 میں. اسی طرح انہوں نے اس مجموعہ شعریہ کے بارے میں آگے آئے گا، قصیدۃ النہر المتجمد بھی لکھی. قصیدۃ النہر المتجمد کافی مشہور ہے. قام میخائیل نعیمہ بتعریب کتاب، میخائیل نعیمہ نے خلیل جبران کی جو کتاب ہے النبی، اس کو عربی کیا ہے. کما آخرون من بعدہ بتعریبی، اسی طرح اس یعنی النبی خلیل جبران کی جو کتاب ہے، دوسرے لوگوں نے بھی اس کا عربی کیا ہے. یوسف الخال نے کیا، نشرۃ النہار نے کیا. فکانت نشرۃ نعیمہ متأخرہ جدہ 1981. تو جو نعیمہ کی جو تعریب ہے اور اس کی پبلیکیشن ہے، پبلش ہوئی ہے، وہ کافی لیٹ ہوئی، اور وہ کب ہوئی؟ 1981 میں. ٹھیک ہے. الف نعیمہ روایت وحیدۃ اطلق علیہا اسم مذکرات الارقش. ابھی ان کے بارے میں ڈیٹیل آئے گی. نعیمہ نے ایک ہی ناول لکھی اطلق علیہ، جس پر نام دیا گیا مذکرات الارقش. ٹھیک ہے. تلقیت من الاستاذ میخائیل نعیمہ 6 رسائل، 6 رسالے ملے جو انہوں نے اپنے دوستوں کے لیے، کسی کے لیے لکھے، استاد میخائیل نعیمہ سے حاصل کیے گئے. وقعت کلہا بینام، جو تمام کے تمام رسالے بھیجے گئے ان کے دوارا، ان کے ذریعہ 1958 اور 1961 کے درمیان. ٹھیک ہے. کتابیں ہیں ڈیٹ کے ساتھ، کتابیں تو ضرور یاد ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ڈیٹ بھی آپ کی کوشش ہونا چاہیے. کان مکان 1932، المراحل دروب 1934، جبران خلیل جبران 1936، ترجمہ ہے. زاد المعاد جو کہ مقالات ہیں 1945، البیادر 1946. کرم علی ضرب کتاب 1948، صوت العالم 1949، النور والدیجور 1953، فی محب الریح 1957. اس کے خلاف ایک دوسری کتاب ہے سلوہ فی محب الریح، وہ کس کی ہے؟ کمنٹ میں ضرور لکھیے گا. ابعد من ماسکو و من واشنگٹن 1963، الیوم الاخیر. ہو سکتا ہے یہ بات انہوں نے اپنی
حبیبہ کے سلسلے میں لکھی ہو کہ دور اس شہر سے جہاں ان کی حبیبہ رہتی تھی، ابھی قصہ آئے گا آپ کے سامنے، ٹھیک ہے، 1963 میں لکھی تھی، دور ماسکو اور واشنگٹن سے، کیونکہ امریکہ میں ان کی ماریافا یا ماریاوا نام کی ایک لور رہتی تھی، ان کی معشوقہ رہتی تھی۔ الیوم الاخیر 1965، الیوم الموعود بھی کسی کی کتاب ہے، نجیب کیلانی کی شاید، تو یہ ساری چیزیں آپ دھیان رکھا کریں، ملایا کریں، ٹھیک ہے، سملیرٹی دیکھا کریں۔ فی محب الری دوسری کتاب سلوہ فی محب الری، ٹھیک ہے، الیوم الاخیر الیوم الموعود، ٹھیک ہے۔ تو حوامش ان کی کتاب ہے 1982، حوامش سے سملر نام کی کئی کتابیں ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، فی الغربال الجدید، ٹھیک ہے، 1983 مقالات متفرقہ مختارات رسائل، ٹھیک۔ اسی طرح ومضات شذور و امثال الجندی المجہول الغربال السبعون حمص الجفون، یہ تو مشہور ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تینوں کتابیں تو ضرور یاد ہونا چاہیے، کتاب کس کی ہے، ڈیٹ میں تھوڑا آپ کوشش کریں، ٹھیک ہے، لیکن ڈیٹ تبھی زیادہ یاد کریں جب آپ کو کتابیں یاد ہو جائیں، کتابوں کے بعد ڈیٹ پہ جائیں۔ ہیں قصہ گو ہیں، مسرحی ہیں، ڈرامہ، ٹھیک ہے، ناقد ہیں، کاتب ہیں، کاتب و مقال ہیں، متأمل فی الحیات، زندگی میں غور و فکر کرنے والے ہیں، اور انسانی نفس میں وقت ترک خلفہ آثارا، اپنے پیچھے انہوں نے کافی کتابیں چھوڑی ہیں، کس میں، عربی میں، انگلش میں، رشین میں، عربک انگلش۔ جو مجموعۃ الشعریہ ہے وہ 8 جلدوں میں نشر ہوئی ہیں، کتنے میں، 8 جلدوں میں، ان میں سے نہر متجمد کافی اچھا قصیدہ ہے، کافی مشہور قصیدہ، اور کچھ قصیدے یہ ہیں، نومنو بریسیا روسیا، نومنو من صمیم قلوبنا بأن الربيع سياتي إلى ربوعك فقولي متى سيتحقق ذلك لماذا تصمتين يا روسیا، ٹھیک ہے، نامی یا حبیبتی۔ تو ان کو پیار ہو گیا تھا، ابھی ایک قصہ آئے گا، اس وجہ سے یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ میخائیل نعیمہ ان یقضی اجازته فی قریۃ گیراسیموفسکا حیث تعرف علی حسنا شقراء طویلۃ الظفیرہ وزرقاء العینین واحبها فاحبته۔ میخائیل نعیمہ کی کیا عادت تھی، یہ سمر ویکیشن، ٹھیک ہے، اپنی چھٹیاں کہاں گزارتے تھے، گیراسیموفسکا جو بھی ہے، حیث تعرف جہاں اسے کچھ خوبصورت لمبے چوٹیوں والی، لمبے بالوں والی اور نیلی آنکھوں والی لڑکیاں ملتی تھیں، لیڈیز ملتی تھیں، وحبہ ان سے محبت کرتا تھا، ان سے محبت کی، فحبت ہو اور اس نے بھی اس سے محبت کی، وعرض علیہ قلبہ ویدہ محبت کی، لیکن الحسنہ کانت مزوجۃ، لیکن وہ خوبصورت عورت کیا تھی، وہ شادی شدہ تھی، ٹھیک ہے۔ یہ قصہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، وہ خوبصورت عورت شادی شدہ تھی، لہذا اس نے محبت بھی کی، اب اس کی طلاق نہیں ہوتی تھی، ہو سکتی تھی، کیونکہ عیسائی مذہب میں طلاق ہونا یہ معیوب بات ہے، بہت ہی زیادہ معیوب بات ہے۔ اب میخائیل نعیمہ کے لیے 2 راستے تھے، یا تو اس کو طلاق دلوا کر عیسائی دھرم کا پورا کھلواڑ کر دے اس کے ساتھ، یا پھر یہ اپنی تعلیم وہاں سے چھوڑ کر آ جائے۔ تو ہوا کیا کہ اس سلسلے میں ان کی قسمت چمکی کہ ان کا شوہر اچانک کوئی اپنے آپ سے ہی طلاق دینے پر راضی ہو گیا، لیکن وہاں کے جو پادری ہیں، پوپ ہیں، انہوں نے اس کی طلاق کو قبول نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ سے میخائیل نعیمہ چونکہ پیار اتنا شدید تھا، محبت کرنا چاہتا تھا، بالکل فلمی چیز دکھ رہی ہے آپ کو، تو میخائیل نعیمہ واپس آ گئے۔ پھر اور فلمیانہ انداز دیکھیے کہ پتہ لگا جب یہ واپس آ رہے تھے تو میخائیل نعیمہ کی جو ماریافا، فاریہ نام تھا، ٹھیک ہے، فاریہ یہاں دیکھ سکتے ہیں، فاریہ نام تھا، تو فاریہ نے اس کو ہی طلاق دے دی، اور اس کے بعد واپس آئی، تو جب تک دیکھا کہ میخائیل نعیمہ وہاں امریکہ کو چھوڑ چکے ہیں اپنے لبنان کی طرف، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جب ان کی وفات ہوئی تو میخائیل نعیمہ نے کہہ دیا تھا، میری قبر کا دروازہ جو ہے، یا جہاں ان کو عیسائیوں کو جہاں بھی ان کو دفن کیا جاتا ہے، اس کا کھلا رکھا جائے تاکہ میری بیوی آئے، جو میری محبوبہ آئے اور اس سے ملاقات ہو سکے، ٹھیک ہے۔ یہ کہانی ہے ان کی۔ البا والونین جو ان کی تیسری کتاب ہے، کیا ہے، عبارۃ عن روایت تمثیلیہ، جو تمثیلی روایت ہے، مطلب تمثیلیہ ڈرامے والی ناولز، یا مسرحیہ بمعنی آخر، یا ڈرامہ ہی سمجھ لو، ٹھیک ہے۔ تتناول الحیات الشرقیہ، جنہوں نے اس کتاب میں انہوں نے کیا کیا ہے، مشرقی زندگی کو ایک شوق کے ساتھ بیان کیا ہے، یصور فیہا، جہاں وہاں کیا تصویر کشی کرتے ہیں، نعیمہ مشاکل کی، اور جو دوستیاں قائم ہیں باپ اور بیٹوں کے درمیان، اور پرانے نسلوں کے درمیان، نئی نسلوں کے درمیان، وَيُحَلِّلُهَا بِدِقَّةٍ عَالِيَةٍ، اور اس کو سولو کرتے ہیں کافی ڈیپلی جا کر۔ نشرہ حاضر کتاب فی نیو یارک، یہ کتاب نیو یارک میں شائع ہوئی 1917 میں، کیونکہ یہ تیسری کتاب تھی، 14 میں سنۃ الجدیدہ، اس کے بعد عاقر 1915 میں، 1917 میں الآباء والبنین، جو کہ روایت تمثیلیہ ہے یا مسرحیہ ہے، ٹھیک ہے۔ سنۃ الجدیدہ تعد هذه المجموعہ، یہ مجموعہ القصصیہ یعنی اسٹوریز کمپائلیشن، اولا مؤلفات نعیمہ، نعیمہ کی پہلی جو کتابیں ہیں، ریٹن بکس ہیں، ان میں سے ہے۔ وقت کان عمرہ آذاک 25 عامن، اس وقت ان کی عمر 25 سال تھی۔ فقط نشر هذا الکتاب، یہ کتاب نشر ہوئی 1914 میں، ٹھیک ہے۔ الغربال احد اہم مؤلفات نعیمہ فی مجال النقد،
مجال نقد میں نعیمہ کی کافی اہم مؤلفات میں سے ہے. کس میں؟ نقد میں ہے. غربال کس میں؟ نقد میں. حیث جمع فیہ کثیر من المقالات التي يؤسس فيها لعهد جدید فی النقد. اس میں انہوں نے کئی مقالے ذکر کیے ہیں جس میں نقد کے ایک عہد جدید، ایک دور جدید کی شروعات ہوتی ہے. وقد عبر فیہ عن آرائہ بجرأۃ وعفویہ، جہاں انہوں نے کافی جرأت اور دلیری کے ساتھ اپنی آراء کو ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے. متجاوزا الاسالیب التقلیدیہ القدیمہ، پرانے اسلوبوں کو چھوڑتے ہوئے. فالکتاب مدرسۃ ام للحداثہ فی النقد الادبی الحدیث. ٹھیک ہے. تو یہ کتاب ایک کافی بنیادی کتاب ہے ادب نقدی، الادب النقدی الحدیث کے لیے. ٹھیک ہے. اعلیٰ ضرب، اس کے بارے میں سمجھیے. لقد تمیز نعیمہ بأنہ فیلسوف و مفکر، چونکہ نعیمہ کیا ہیں؟ فیلسوف بھی ہیں، مفکر بھی ہیں، ساتھ ساتھ میں ادیب بھی ہیں، شاعر بھی ہیں. لہذا یہ کتاب وہذا الکتاب یجمع بین الاقوال والامثال، یہ کتاب ان کے اقوال ذری بولتے ہیں نا جن کو، اور امثال کافی حکمتوں کی باتیں، المتعالقہ کافی عمدہ، التی کتبہ نعیمہ، جو نعیمہ نے لکھی ہیں، محورها الحکمہ الخالصہ، جو جس کا محور یعنی یہ اقوال ہیں، یہ امثال ہیں، ان کا کیا ہے؟ الحکمہ الخالصہ المنبثقہ، جو کہاں سے نکلتی ہے؟ من نظرۃ ثاقبہ خبیرہ بالحیات وصروفہا، جو زندگی کے پیچیدگیوں کو اچھے طریقے سے سمجھنے والے کی زبان سے نکلتی ہے، اور حکمت کی تعریف بھی وہی ہے. ٹھیک ہے. تو کرم اعلیٰ ضرب کی کتاب میں کیا ہے؟ الامثال ہیں، حکمتیں، اقوال ذری ہیں میخائیل نعیمہ کے. فاتحی الآباء والبنون ڈرامہ ہے. ٹھیک ہے. الآباء والبنون ڈرامہ ہے. الغربال مقالات النقدیہ ہیں. حمص الجفون دیوان الشعر ہے. مذکرات الارقش قصۃ طویلہ ہے. یہ کافی اہم ہے. اس طرح کے سوال بالکل ڈائریکٹ آ جاتے ہیں کہ مذکرات الارقش کیا ہے. ٹھیک ہے. روایہ لکھا تھا وہاں پہ، ہم قصۃ طویلہ لکھا ہے. اکابر اقاصیص ہے، تو آپ روایہ ہی یاد کیجیے گا. فی محب الری قصص و مقالات ہیں. زاد المعاد مقالات فلسفیہ ہیں. اس سلائڈ میں صرف ایک بات دکھانا چاہتا ہوں کہ 1916 کے بعد ثم اشتغل جندیا فی الجیش الامریکی، امریکی فوج میں، ٹھیک ہے، جندین ایز اے آرمی آفیسر وہاں پر جوائن کیا انہوں نے، پھر اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. آرمی کو چھوڑ دیا. 1916 کے ان کے اقوال، ان میں سے ایک یہ ہے: عندما تصبح المکتبۃ ضرورۃ کالطاولۃ والسریر والکرسی والمطبخ، جب مکتبہ یعنی لائبریری ایک میز کی طرح، ایک کرسی کی طرح، ایک پلنگ کی طرح، ایک پلخے کی طرح، اور اسی طرح کچن کی طرح ضروری ہو جائے، عندئذ یمکن القول، تب کہنا صحیح ہوگا، بأننا اصبحنا متحضرین، کہ ہم کلچرڈ ہو گئے. ٹھیک ہے. ہم مثقف ہو گئے، ہم سویلائزڈ ہو گئے. تزوج میخائیل نعیمہ خلال حیاتہ، یہ سوال بن سکتا ہے پورا. میخائیل نعیمہ نے اپنی پوری زندگی شادی نہیں کی، ولیکن وہ حب فتاة روسیہ، ایک رشین لڑکی سے انہوں نے محبت کی، اثنا فترت سفری خارج لبنان، جب لبنان سے باہر گئے. ولم یتمکن من الزواج بها، لیکن شادی نہیں ہو سکی، جو ابھی قصہ میں نے بیان کیا تھا. وفات میخائیل نعیمہ، تو فی الادیب میخائیل نعیمہ کی وفات ہوئی 100 سال کی عمر میں. یہ بھی یاد رکھنے کا کہاں؟ بقریۃ شخروب میں یعنی لبنان میں ہوئی. عاش فیہا معظم حیاتہ، جہاں کی شخروب میں انہوں نے اپنی پوری زندگی گزاری. وکان سبب الوفات کیا تھا؟ اصابتہ بالالتهاب الریوی، الحاد، پھیپڑوں کی خرابی کی وجہ سے ان کی موت ہوئی. جماعت الشعریہ حمص الجفون ہے بلکہ. ٹھیک ہے. حمص الجفون ہے. من القصائد المنفردہ التي نالت شہرۃ کبیرہ، کچھ قصیدے جو اکیلے ہیں لیکن ان کو کافی شہرت ملی ہے. اخی ہے، قصیدۃ اخی، قصیدۃ النہر المتجمد، و قصیدۃ الی دودہ. ٹھیک ہے. قصیدۃ الی ناسک الشخروب لقب میخائیل نعیمہ. سمی ناسکا، ان کو ناسک کہا گیا بسبب حبہ، کیونکہ ان کو پسند تھا اکیلا رہنا، و تامل، غور و فکر کرنا. وکان غالب ما ینعزل ما فی مکان قریب من الشلال، اپنے گاؤں میں گھر کے قریب ایک کہیں جگہ الگ رہتے ہیں. حیث یفکر فی کتابت مؤلفات الکثیرہ، اپنے کتابوں کے بارے میں سوچتے رہتے. وہ فلسفتی، اور فلسفے سے ریلیٹڈ. کیا فلسفہ سے ریلیٹڈ؟ کہ یہ دنیا کیسے بنی ہے، طبیعت، انسان اور ان کا آپسی میل جول کیا ہے، ان کا رشتہ کیا ہے. ٹھیک. پہلے جو بات کہی میں نے، وصیت میخائیل نعیمہ الاخیرہ، میخائیل نعیمہ کی آخری وصیت، ان کی وفات اور آخری وصیت انہوں نے کیا کہا تھا؟ فی وصیت الاخیرہ بأن یبقى باب ضریحہ، ان کی قبر کا جو دروازہ ہے وہ کھلا رہنا چاہیے، الی الابد، ہمیشہ، بسبب حبہ، کیونکہ ان کی محبت کس سے تھی؟ ایک رشین لڑکی سے. اثنا دراستہ، جہاں یہ اسٹڈی کرنے گئے تھے، جامعہ یونیورسٹی میں. وعدم استطاعتہما الزواج فوصى بذلك لعلها تصل، کیونکہ ان دونوں کی شادی نہیں ہوئی تھی. آپ کو قصہ پتہ، تاکہ ہو سکتا ہے وہ کبھی آ جائے. ویڈیو ختم ہوئی. آپ کا اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. تو ابھی تک آپ نے ہمارے ٹیلی گرام چینل کو جوائن نہیں کیا ہے تو ضرور جوائن کریں. جزاکم اللہ خیر، واحسن الجزاء علی حسن استماعکم علی ھذا الویڈیو. والسلام.